सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। अभी मैं ऑडियो आपको सुनवा दूंगा। और इस वीडियो ने मुझे बड़ा मुतासर किया। उसकी वजह ये थी कि आए दिन जो चीज़ें मेरे सामने आ रही या आपके सामने आ रही, क्या वो वाकई इस्लामी तालीमात है? इस्लाम के नाम पे लोगों को कत्ल किया जाता है, कभी गुस्ताखे रसूल, कभी मज़हब के नाम पे कि इसने मज़हब की तौहीन की है। पहले ये सवाल सुनते हैं और जवाब भी। तस्वीरें जो है ये हम ऊपर बोर्ड पे लगाएंगे, वहां से देख सकते हैं जी। आपकी सभाओं में तो नाराए तकबीर अल्लाह अकबर लगता है, लेकिन बहुत सारी सभाओं में उन्हें सुना है जहां पर सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद एक जंग में घायल हो गए और उस जगह का नाम था तायफ। वो लहूलुहान हो गए। जब पैगंबर मोहम्मद के चाहने वालों ने कहा कि पैगंबर साहब आप लहूलुहान हो गए हैं, आप इन्हें बद्दुआ दे दो, तो पैगंबर ने कहा कि मैं किसी को बद्दुआ देने के लिए नहीं आया, मैं उनको भी दुआ दूंगा। तो जो पैगंबर इतना दयालु हैं, उनके नाम पर किसी को काट देना, किसी का गर्दन उड़ा देना और कह देना कि जो गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मुझे लगता है कि जो इस तरह का नारा लगाते हैं, जो इस तरह गर्दन काटते हैं, वो ना इस्लाम को समझते हैं ना पैगंबर को समझते हैं। अच्छा, ये आपको मैंने इसलिए ऑडियो सुनवाई, कुछ कॉपीराइट्स के इशू होते हैं जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं लगा सकते, मगर कैसा ज़बरदस्त तरीके के साथ एक मिसाल दे के तो लोगों को समझाने की कोशिश की गई। आज आप देखें पाकिस्तान की सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह पे जो हालात बने हुए हैं, उससे क्या आप इस्लाम की कोई तबलीग कर रहे हैं? इस्लाम का कौन सा पैगाम है जो आप लोगों को दे रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी, वो दूसरे मज़हब के लोगों को तो समझ आ गई, हिंदुओं को समझ आ गई। उसमें कई हिंदू मज़हब के लोग हैं, वो आके उनकी तारीफ करते हैं। हज़रत उमर का दौर हिंदुओं को समझ आ गया, ईसाइयों को समझ आ गया, मगर पाकिस्तान के जो कहते हैं जनाब हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, हम इस्लाम में सबसे जो बेहतरीन मुसलमान वो पाकिस्तान में रहते हैं, इनका नज़रिया यही है। उनको क्यों नहीं समझ आ रहा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उन तक क्यों नहीं पहुंच रही जो अच्छे तरीके से पहुंचनी चाहिए? वजह ये है उसकी। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जिस तरह इस्लाम की तबलीग पाकिस्तान में हो रही है, इस तरह तो इस्लाम मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुसलमान हो और वो कहे जनाब ये इस्लाम जो है बिल्कुल ठीक तरीके से पेश कर रहे हैं। जिस तरह इस्लाम के नाम पे लोगों को कत्ल किया जाता है, लोगों को जिस हालत में पहुंचा दिया जाता है, और जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं वो इस्लामी तालीमात को नहीं समझते। कभी तौहीन रसालत, कभी तौहीन मज़हब, लोगों के घरों को जलाया जाता है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी, और आप सबके इल्म में है कि बेशुमार मसाले हैं। इस गहराई में मैं जाऊँगा तो जिसको समझ आनी उसको एक से भी समझ आ जानी, अगर नहीं समझ आनी तो मैं सारा दिन भी लगा रहूँ तो आपको समझ नहीं। वो मिसाल भी मेरे हाथ सबको याद होगी, जो औरत रोज़ाना गंदगी ऊपर से फेंकती थी, जब बीमार हुई तो आप उसकी खबर लेने। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पे उसने गुस्ताखी की थी तो उसे कहते जनाब इसे कत्ल कर दो, इसके घर को जला दो, मगर आप उसकी खबर लेने गए, पता किया कि ये बीमार थी, ये काफ़ी दिन से आई नहीं, तो पता चला ये बीमार है, तो उसकी खबर लेने गए। ये इस्लाम आपको हर तरह की मिसालें देके मुख्तलिफ जगह पे समझाया गया, लेकिन रास्ता आपने गलत चुन लिया। हुआ ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, और जो पाकिस्तान में इस्लाम है वो किसी दुनिया के मुल्क में आपको नजर नहीं आएगा। जो पाकिस्तान का इस्लाम है वो इसलिए हम सीधे रास्ते पे नहीं चल सके। जो मज़हब के ठेकेदार कह सकते हैं या जो बड़े थे, उन्होंने इस्लाम को सही तरीके से पाकिस्तान में पेश ही नहीं किया।
اسلامی تعلیمات کو پیش نہیں کیا. اب اگر اسلامی تعلیمات کو پیش کیا ہوتا تو جو کچھ پاکستان میں ہو رہا آج کل، کوئی بھی ایک کام جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہو رہا. کل میں ایک صاحب آج کل بازاروں میں گھومتے ہیں، وہ دیکھ رہا تھا جب ریٹ لسٹ چیک کر رہے تھے تو ریٹ لسٹ پیچھے لگائی ہوئی کسی نے، لوگ پڑھ کے اوپر سے دکانوں والے اس چیزوں کے ریٹ بتا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں آپ کو زبان ہی نہیں یاد یہ چیزیں، کیونکہ جو پیچھے لگایا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے، جو آگے بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. اسی طرح اسلام کی حالت کر دی ہے. جو صحیح اسلام ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی، جو آگے چلا رہے ہم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیمات. آج جو علماء آپ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، کتنی دفعہ وہ بکتے ہیں، کتنی دفعہ ان کو خریدا جاتا ہے. خرید و فروخت کی منڈی لگی ہوئی ہے پاکستان میں، ابھی بھی چند دنوں میں دوبارہ لگنے والی ہے. سیاستدان بکیں گے، علماء بکیں گے، اور پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ عدالتیں تو ہماری پہلے بکی ہوئی. اگر عدالتوں کے جج جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کے سادہ سے بھی آپ سوالات کر لیں اسلامی تعلیمات کے، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے. ہم نے دوسرے فرقوں کے لیے، دوسرے مذہب کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ چیزیں کر دی جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں تھا. بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آئے دن بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اسلام کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے. اسلام تو زندہ رکھنے کا مذہب ہے، تو لوگوں کو زندہ رکھو اور ان کی تربیت کرو، اپنے اخلاق ایسے بہتر بناؤ کہ وہ لوگ خود آپ کی طرف دیکھ کر متوجہ ہو کر کچھ سیکھیں. مگر ایسی چیز آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گی. کوئی ایسی چیز پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. چھوٹے سے لے کے بڑے تک بندے آپ کو دیکھ لیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی گیم ڈالنے کے چکر میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ مذہب کو بھی استعمال کرتا ہے اور سیاست کو بھی استعمال کرتا ہے. وہ کام کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو، نہ کہ ملک کو فائدہ ہو، نہ اسلام کو فائدہ ہو. آپ اپنے صدر پاکستان لے لے، اپنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، کسی کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں، چاہے اس نے آپ کے حساب سے پتہ نہیں کیا 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 ہوا. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا آج اور اسی میں شامل کر لیتا ہوں. ایک احمدی ہیں لاؤڈ طارق، وہ قرآن مجید دے رہے ہیں سعودی عرب کے کسی بڑے آدمی کو. وہ قرآن مجید کا تحفہ دے رہے ہیں. اور پچھلے دنوں لاہور سے یہ خبر آئی کہ جناب پولیس نے کچھ قرآن مجید ہے کسی احمدیہ گھر سے پکڑ لی ہے، ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا. آپ سعودی عرب سے زیادہ اسلام تو نہیں آپ سمجھ سکتے. جس طرح سعودی عرب میں آپ جا کے بے فکر ہو کے کھانا کھاتے یا کوئی خریداری کرتے ہیں کہ 2 نمبری نہیں ہوگی، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، میڈیسن میں نہیں ہوگی، آپ اپنے ملک میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں کتنا زہر بیچا جاتا ہے. اب یہاں پہ وہ جو صاحب لے رہے قرآن مجید، ظاہر ہے سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے، وہ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوا. پاکستان کے علماء کو کیوں اعتراض ہوا جی؟ وجہ یہ ہے کہ علماء کا جو مقصد تھا، جو کام تھا، وہ اس سے ہٹ گئے. انہوں نے گلی محلے کے لوگوں کو اس کام پہ لگا لیا کہ لوگوں کو جو سکون سے زندگی گزار رہے انہیں پریشان کرو، انہیں ڈسٹرب کرو، ان کا جینا حرام کر دو. اور لوگوں نے یہی کیا. علماء کے کہنے پہ ان لوگوں نے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کس طرح نعرے بازی ہوتی ہے اور کس طرح نعرے لگائے جاتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، تن سر سے جدا، تن سر سے جدا. وجہ اس کی یہی ہے کہ جو تعلیم آپ نے سیکھی ظاہر ہے اسی پہ کام کریں. جتنے مدرسے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں ان میں پھر یہی تعلیم دی جا رہی اور ان بچوں کو پھر استعمال کیا جاتا ہے. آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک مولوی پکڑا گیا بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. ایک اور میرے پاس کسی نے بھیجا ہوا پروگرام، وہ مولوی قرآن مجید پڑھا رہا تھا، زیادتی کی، بعد میں اس کی سر کو انہوں نے گنجا کر دیا اور جوتے مار. چھٹی نہیں ہوتی کبھی بھی اس کام میں.
کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اصل ان کے جو چہرے تھے بھیانک وہ اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ قوم کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ کیونکہ انہوں نے غلط کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح سمجھ ہی نہیں سکے۔ آج پاکستان میں جو کچھ چلا رہے وہ سارے یہ کہہ رہے کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، یہ ایک بندہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم غلط چل رہے ہیں۔ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہہ رہا ٹھیک چل رہے، صدر بھی کہہ رہا، دوسرے بھی کہہ رہے، عوام جو ہے وہ رول رہی ہے، عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ میں شیخ رشید کا ایک پروگرام مختصر دیکھ رہا تھا کہ جیل میں کیا کھانا دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ایک دال دی جاتی ہے، سوکھی روٹی، 2 روٹیاں دی جاتی۔ میں جرمنی، یہ جن عیسائی ممالک میں، جن یورپین ممالک کی آپ بات کرتے ہیں، ان کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں وہ قیدی آئے جیل میں، ان کو پوچھا گیا کہ آپ کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے، پیپر لے کے آیا وہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا یا جو بھی وہاں پہ ذمہ دار آدمی تھا، اس نے ہر ایک کے نام کے ساتھ پیپر پر نشان لگائے کہ یہ فش نہیں کھاتا ہے، یہ گوشت نہیں کھاتا، یہ حلال کھاتا ہے، یہ فلاں کھاتا ہے، یہ فلاں کھاتا ہے، سور نہیں کھاتا۔ اس نے نشان لگا کے وہ پیپر جو ہے اس کی فائل میں لگایا اور وہ پھر اسی کے مطابق اس کو کھانا ملے گا۔ قیدی ہے، جرم کیا، مگر انسانی حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ انگلینڈ میں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور وہ بیوی نے، پاکستانی تھی، فون کر دیا پولیس کو، وہ میاں کو پولیس پکڑ کے لے گی، اور پھر نماز کا وقت ہوا تو پولیس والا آ کے اسے کہتا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھنی۔ اسے جے نماز دیا گیا، اسے وضو کروایا گیا کہ آپ اپنی نماز پڑھیں۔ کیا آپ یہ ان عیسائی ممالک کا مقابلہ کر سکتے؟ آپ کے تو قابو میں کوئی قیدی آ جائے، کوئی بھی کسی بھی کمزور ملک کا، تو آپ تو اس کا جو حشر کرتے ہیں وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پاکستان میں تمام مسلمان ممالک میں یہی حالت ہے، جیلوں کا یہی زندگی ہے ان کے مقدر میں کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ پولیس والا آپ کو ماں بہن کی گالی نہیں دے گا، جس طرح غلاظت، جس طرح غلیظ لوگ پولیس میں آپ کے جو ہر بات پہ گالیاں نکالتے ہیں، ہر بات پہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، یہاں پہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جرم کیا ہے، اسے سزا ملے گی، سزا سے نہیں وہ بچ سکتا۔ میں اگلے دن ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ کوئی غلط چیزیں لے کے آ رہے تھے نشاور، پکڑ لیا، پریشان ہوا، پولیس والا اسے حوصلہ دے رہا ہے، پولیس والا اسے یورپ کا پولیس والا تھا، اسپین کا، وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اس زندگی کا یہ مقصد نہیں کہ تمہاری زندگی ختم ہوگی، جو سزا ہوگی 3 سال ہو 6 سال ہو، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ اور اپنی زندگی کا جب یہ سزا ختم ہو آغاز کرو۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ اسے حوصلہ دے رہا ہے۔ ہمارے پولیس والے، ہمارے ادارے جو لوگوں کی مشکلات پیدا کرنے کے لیے آئے ہوئے، ہمارے علماء جو لوگوں کو اسلام تو سکھا نہیں سکے، لوگوں کو کافر بنانے آئے ہوئے، لوگوں کے گھروں کو جلا دو، لوگوں کی مسجدوں کو جلا دو، لوگوں کے منار توڑ دو، قبریں توڑ دو، ان کو جیل میں ڈال دو، ان کو پکڑ لو۔ اس طرح آپ اسلام ان کو بتا سکتے ہیں؟ اب جو مثال وہ میں شروع میں آپ نے خود سنی اور بورڈ پہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی پاکستان میں تصور بھی کیا آپ نے کہ یہ والا اسلام پیش کریں، یہ والی اسلامی تعلیمات آپ پیش کر سکتے ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ قیامت تک اس طرح کا اسلام پیش نہیں کر سکتے۔ جس ملک میں آپ نے ایسے کام کیے، آج میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر اسرار کا، میرے پاس موجود، وہ کہتا پیپلز پارٹی والے مسلمان ہی نہیں، نواز شریف اس نے 4 دفعہ میرے ساتھ وعدے کیے، وعدے توڑ دیے، یہ بھی منافق ہے۔ اور پیپلز پارٹی والے مسلمان نہیں ہیں، بھٹو مسلمان نہیں، وہ دوسروں کو کافر کہہ کے چلا گیا اور عوام اس کے پیچھے لگ گئی۔ سبق ہم نہیں سیکھ سکتے، بھیک مانگ سکتے، قرضے لے سکتے، مگر سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ آج وہ وزیر داخلہ، میں اس کی سن رہا تھا، وہ جی جو دوسرے ممالک میں پاکستانی رہتے ہیں جو گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دو، یہ کافی دن سے خبر چل رہی تھی، آپ کو پتا۔ اور پھر خبر یہ آ رہی ہے کہ جو قرضہ انہوں نے مختلف بینکوں سے لیا، IMF وغیرہ سے، اس سے زیادہ پیسہ ان لوگوں نے بھیجا ہے جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں۔ احسان فرموش قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔
جو صرف خود غرض ہو, جن کو یہ سمجھنا ہو کہ جو تارکین وطن ہیں, جو باہر گئے ہوئے ہیں, اپنے پیاروں سے دور گئے ہوئے, بجائے ان کے لیے آسانی پیدا کریں. دیکھیں اختلاف کا مطلب یا نظریہ آپ کا کچھ اور ہے, تو ہر ایک جو بندہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چلتا. یہاں پہ بھی, یورپ میں بھی اپوزیشن بھی ہوتی ہے, گورنمنٹ بھی ہوتی ہے. دیکھیں آپ کی حرکتیں, جس طرح آپ جیلوں میں ظلم کرتے ہیں, جس طرح جیلوں میں آپ قیدی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, جس طرح وہ خواتین محفوظ نہیں, کون کون سا ظلم وہاں پہ نہیں ہوتا. یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہ انسانیت بھی نہیں ہے. نہیں, آج اگر آپ ان باتوں پہ غور نہیں کر رہے تو جو نئی نسل ہے وہ جو مسائل آپ کے لیے پیدا کرے گا اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے ان کی بنیادیں ایسی گندے طریقے سے رکھی ہوئی ہیں کہ اس کے رزلٹ بھی آنے والے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.